किताब का नाम सूफ़ी की दुनिया, मुसन्नफ़ जोस्टन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद, बाब नंबर 16, निशाता सानिया। इंसानी बेस में लोही नस्ब रखने वाले। जब सूफ़ी जो आन्ना के घर के बड़े दरवाजे के करीब पहुंची, दिन के 12 बज चुके थे। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूल चुकी थी। उस वक़्त जो आन्ना अपने जर्द ख़ानदानी मकान के बैरूनी हिस्से में खड़ी थी। तुम्हें गए 5 घंटे गुजर चुके हैं, उसने दुरुस्ती से कहा। सूफ़ी ने अपना सर यूं हिलाया जैसे उसे जो अन्ना की बात से इत्फाक न हो। नहीं, मुझे गए 1000 साल से ज़्यादा की मुद्दत बीत चुकी है। आखिर तुम थी कहाँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अभी आध घंटे पहले तुम्हारी अम्मी का टेलीफोन आया था। तुमने उन्हें क्या बताया? मैं क्या बताती, बस कह दिया कि तुम ड्रग स्टोर गई हो। उन्होंने कहा कि जब तुम वापस आओ उन्हें टेलीफोन करना। लेकिन आज सुबह 10 बजे जब अम्मी और पापा गरम गरम चॉकलेट और क्रीम रोल लेकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने तुम्हें गैर हाजिर पाया तो उनकी जो हालत हुई तुम देखती तो बिल्कुल सटपटा जाती। तुमने उनसे क्या कहा? कहती क्या? मैं बिल्कुल खीसियानी हो गई। फिर मैंने बात बनाई कि हमारी तू तकार हो गई थी और तुम रूठ कर अपने घर चली गई हो। उसका मतलब ये हुआ कि हमें सुलह करने में देर नहीं लगाना चाहिए और हमें इस बात का भी एहतमाम करना होगा कि तुम्हारी अम्मी अब्बा के मेरी अम्मी से चंद दिन कोई बात ना होने पाए। क्या ख्याल है, हम ये काम कर सकेंगे? जो अन्ना ने कंधे उचका दी। लेकिन ऐन उसी असना में उसका बाप रेडी धकेलता उनके करीब नुक्कड़ में पहुंच चुका था। उसने अपने कपड़ों के ऊपर एप्रन पहन रखा था। वो लान से पत्तों और छोटी मोटी टहनियों की जो खजां के दौरान में जड़कर नीचे गिर चुकी थी सफाई कर रहा था। आखा, मालूम होता है तुम दोनों की फिर सुलह हो गई है। खैर, अब इधर एक पत्ता भी बाकी नहीं रहा। बहुत खूब, सूफी ने कहा। चुनाचा अब हम गरम गरम चॉकलेट बिस्तर की बजाय यहीं बैठकर पी सकते हैं। जो अन्ना का बाप मसनूई अंदाज से हंस पड़ा, लेकिन खुद जो अन्ना की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मिस्टर ब्रगसेन जो मशीर मालियात था और उसकी अहलिया का घराना निस्बतन ज़्यादा खुशहाल था और उनके यहाँ बाहमी गुफ्तगू के दौरान में एक दूसरे को बेबाक तरीके से जवाब देने का रवाज सूफी के ख़ानदान की निस्बत बहुत कम था। यही वजह है कि बाप बेटी सूफी के जवाब पर मुंचका रह गए। जो अन्ना, मुझे अफसोस है मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, लेकिन मेरा जी चाह रहा था इस अखफाए राज की मुहिम में मैं भी तो कुछ हिस्सा लूँ। ये तुम क्या करती फिर रही हो? मुझे उसके मुतल्लिक़ कुछ बताओगी या नहीं? यकीनन बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर कि मेरे साथ घर चलो, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी वो माली मशीरों और बचगाना हरकतें करने वाली खाली जहन बुढ़ियाओं के सुनने का नहीं। बड़ी घटिया बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम इस नाकाम शादी को जो एक फरीक को समुंदर की तरफ धकेल देती है ज़्यादा बेहतर समझती हो। गालबन नहीं। खैर छोड़ो, मैं गुज़िश्ता रात पूरी नींद सो नहीं सकी थी और इस बेख्वाबी के असरात अभी तक बाकी हैं। एक और बात भी है, मैं सोच रही हूँ कि जो कुछ हम करती हैं क्या हेल्डे उसे देख सकती है? वो क्लोवर क्लोज की तरफ चलने लगी। तुम्हारे ख्याल में उसके पास बातनी नज़र और गैबदानी की ताकत है? शायद हो, शायद ना हो। साफ नज़र आ रहा था कि जो अन्ना इस राजदारी के मामले में किसी ख़ास जोशो खरोश का इजहार नहीं कर रही थी, लेकिन इससे इस बात पर कोई रोशनी नहीं पड़ती कि उसके बाप ने इतने ढेर सारे जुनूनी पोस्ट कार्ड जंगल में वाक़या कुटिया में क्यों भेजे। मैं मानती हूँ कि मामले का ये कमज़ोर पहलू है। मुझे बताओगी कि तुम कहाँ गई थी? चुनाचा सूफी बताने लगी। उसने हर चीज़ बला के फ़लसफ़े के पुरअसरार नसाब के मुतल्लिक़ भी सब कुछ बता दिया। उसने जो अन्ना से कसम ली कि वो हर बात सीगा राज में रखेगी। वो काफ़ी देर तक चुपचाप चलती रहीं। जब वो क्लोवर क्लोज के करीब पहुंची, जो अन्ना ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं। वो सूफी के घर के गेट के करीब रुक गई और वापस जाने के लिए मुड़ी। तुमसे किसने पसंद करने को कहा था? लेकिन फ़लसफ़ा कोई बेज़रर पार्टी गेम नहीं। इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। तुम्हारे ख्याल में जो कुछ हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है काफ़ी होता है? स्कूल वाले सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन असल बात यह है कि इस किस्म के सवालों के जवाब कोई शख्स भी नहीं दे सकता। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन स्कूल में तो हम इतना भी नहीं सीखते कि हमें इस किस्म के सवाल पूछना ही आ जाए। जब सूफी बावर्ची खाने में दाखिल हुई, लंच मेज़ पर रखा जा चुका था। सूफी के जो अन्ना के घर से टेलीफोन करने के बारे में कोई बात ना हुई। लंच के बाद सूफी ने ऐलान किया कि वो कैलूला करना चाहती है। उसने इकरार किया कि वो जो अन्ना के घर ठीक तरह से नहीं सो सकी थी, घर से बाहर सोने में यही कबाहत थी और ऐसा अक्सर होता रहता था।
بستر پر دراز ہونے سے پہلے وہ پیتل کے فریم والے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی جو اب اس کے کمرے کی دیوار پر لٹک رہا تھا۔ ابتدا میں تو اسے صرف اپنا پس مردہ اور تھکا مندہ چہرہ نظر آیا، لیکن پھر اسے ہلکا سا احساس ہوا کہ جیسے اسے اپنے چہرے کے عقب میں کوئی دوسرا چہرہ ابھرتا نظر آیا۔ صوفی نے ایک دو گہری سانسیں لی۔ خیالوں میں چیزیں دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے سوچا۔ وہ اپنے پس مردہ چہرے کے تیکھے نقوش کا بغور جائزہ لینے لگی، جن کے ارد گرد اس کے کسی طرح بھی قابو میں نہ آنے والے بالوں نے حلقہ بنا رکھا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ ان کا کوئی نیا سٹائل بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی رہے جیسا کہ انہیں فطرت نے بنایا تھا، لیکن اس کے اپنے چہرے کے ورے کسی دوسری لڑکی کا بھوت منڈلا رہا تھا۔ اچانک اسے دوسری لڑکی نے جنونی انداز سے بیک وقت اپنی دونوں آنکھیں مارنا شروع کر دیں، جسے وہ اشاروں میں اسے جتانا چاہتی ہو کہ وہ واقعہ وہاں دوسری طرف موجود ہے۔ بھوت صرف چند سیکنڈ نظر آتا رہا، پھر وہ آنن فانن غائب ہو گیا۔ صوفی پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اسے مطلق شبہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو اس نے آئینے میں دیکھا تھا وہ ہیلڈے ہی تھی۔ اس نے میجر کی کٹیا میں اسکول کے شناختی کارڈ پر اس کی تصویر کی جھلک دیکھی تھی۔ یہ لازماً وہی لڑکی ہوگی جو اس نے آئینے میں دیکھی ہے۔ کیا یہ بات عجیب نہیں تھی کہ جب بھی تھکاوٹ سے اس کا برا حال ہوتا، اسے ہمیشہ اس قسم کی پر اسرار اشیاء کا تجربہ ہونے لگتا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ہمیشہ بعد میں اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا، کیا یہ واردات واقعہ بیتی ہے؟ صوفی نے اپنے کپڑے کرسی پر رکھ دیے اور خود بستر میں گھس گئی۔ اس کی فوراً آنکھ بند ہو گئی اور اسے عجیب و غریب لیکن بالکل واضح خواب نظر آنے لگا۔ اس کے خواب میں دیکھا وہ کسی خاص وسیع و عریض باغ میں کھڑی ہے جو ڈھلان بناتا کسی سرخ رنگ کے کشتی گھر تک پہنچ گیا تھا۔ کشتی گھر کے عقب میں گھاٹ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے بال ہلکی رنگت کے تھے اور جو ٹکٹکی باندھے پانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صوفی چلتے چلتے اس کے قریب بیٹھ گئی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی کو اس کی آمد کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ صوفی نے اپنا تعارف کرایا، میں صوفی ہوں، مگر بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے دیکھ سکتی ہے، نہ اس کی آواز سن سکتی ہے۔ اچانک صوفی کو کوئی آواز پکارتے سنائی دی۔ ہیلڈے ایکاಏکی لڑکی نے جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے زکند بھری اور پورا زور لگا کر مکان کی طرف بھاگنے لگی۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہ لڑکی اندھی تھی نہ بہری۔ مکان سے ایک درمیانی عمر کا آدمی لمبے لمبے ڈگ برتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر خاکی وردی اور سر پر اونی ٹوپی تھی۔ لڑکی نے اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر دیے اور اس شخص نے اسے 3-4 مرتبہ ادھر ادھر جلایا۔ صوفی کو گھاٹ پر پڑی جہاں لڑکی بیٹھی تھی ایک طلائی سلیب نظر آئی جس پر مسیح کی تصویر کندہ تھی اور جس کے ساتھ زنجیر لٹک رہی تھی۔ صوفی نے سلیب اٹھا لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ صوفی نے کلاک پر نگاہ ڈالی، اسے سوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور اس عجیب خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ خواب میں جو کچھ بیتا تھا وہ اتنا حقیقی تھا کہ اسے سچ مچ محسوس ہونے لگا کہ وہ واقعہ اس تجربے میں سے گزری ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ مکان اور گھاٹ واقعہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ واقعہ یہ سب کچھ اس تصویر سے ملتا جلتا ہے جو اس نے میجر کی کٹیا سے لٹکی دیکھی تھی۔ بہرحال اس امر میں کسی شک و شبے کی مطلق گنجائش نہیں کہ خواب کی لڑکی ہیلڈے مولرکنگ ہی ہے، اور یہ آدمی لازماً اس کا باپ ہوگا جو لبنان سے واپس اپنے گھر آ گیا ہوگا۔ اپنے خواب میں وہ اسے البرٹو کنوکس سے خاصا مشابہ نظر آیا تھا۔ جب صوفی اٹھی اور اپنا بستر سنوارنے لگی، اسے اپنے تکیے کے نیچے ایک طلائی سلیب ملی۔ اس پر مسیح کی تصویر کندہ تھی اور اس کے ساتھ زنجیر لٹک رہی تھی۔ سلیب کی پشت پر 3 حروف نقش تھے، HMK۔ صوفی کے لیے خواب میں خزانہ پانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، لیکن اس مرتبہ خواب نہیں رہا تھا، حقیقت بن چکا تھا۔ وہ خواب کا خزانہ حقیقی دنیا میں لے آئی تھی۔ لعنت ہو، اس نے بلند آواز سے کہا۔ وہ اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور نازک سلیب کو ریشمی سکارف، سفید جراب اور لبنان کے پوسٹ کارڈوں کے قریب اوپر کے خانے میں پھینک دیا۔ جب صوفی اگلی صبح بیدار ہوئی، میز پر گرم رولوں، مالٹے کے جوس، انڈے اور سبزیوں کے سلاد کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ اتوار کی صبح صوفی کی امی اس سے پہلے جاگ گئی ہو، لیکن جب ایسا ہوتا تھا اسے صوفی کے لیے ڈھیروں اشیاء پر مشتمل ناشتہ بنانے میں لطف آتا تھا۔
جب وہ ناشتہ کھانے میں مصروف تھی، امی نے کہا باغ میں ایک عجیب قسم کا کتا پھر رہا ہے۔ وہ صبح سے پرانی باڑ کے قریب کچھ سونگھتا پھر رہا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ ہاں، اس کے منہ سے نکل گیا، لیکن اسے فوراً ہی پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ یہ پہلے بھی کبھی یہاں آیا تھا، لیکن صوفی اپنی اماں کی بات سننے سے پہلے ہی میز سے اٹھ چکی اور نشست گاہ کی کھڑکی میں سے جو بڑے باغ کی طرف کھلتی تھی باہر جھانکنے کے لیے جا چکی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ بالکل وہی تھا جو اس نے سوچا تھا۔ ہرمیز اس کے خفیہ ٹھکانے کے اندر جانے کے راستے پر لیٹا ہوا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ اس کی امی پہنچ چکی اور اس کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم نے یہی کہا تھا کہ یہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہے۔ میرا خیال ہے اس نے یہاں کوئی ہڈی وڈی دبا رکھی ہوگی اور اب اپنا خزانہ ڈھونڈنے چلا آیا ہوگا۔ کتوں کی بھی یادداشت ہوتی ہے۔ صوفی، تم شاید ٹھیک ہی کہتی ہو۔ ہمارے خاندان میں جانوروں کی نفسیات کی ماہر تم ہی تو ہو۔ صوفی گھبراہٹ میں تیزی سے سوچنے لگی۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آتی ہوں، اس نے کہا۔ پھر تمہیں معلوم ہے یہ کہاں رہتا ہے؟ صوفی نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ شاید اس کے پٹے پر پتہ لکھا ہو۔ 2 منٹ بعد صوفی باغ میں پہنچ گئی۔ جب ہرمز کی نظر اس پر پڑی، وہ بے ڈب انداز میں اس کی طرف لپکا۔ وہ اپنی دم ہلا رہا اور اس سے لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہرمز اچھے بچے، صوفی نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی امی کھڑکی میں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ کتا باڑ میں سے گزرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن کتا گھر کے سامنے بجری بچھے راستے کی طرف دوڑنے لگا۔ اس نے باہر کا صحن عبور کیا اور گیٹ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ جب وہ اپنے پیچھے پھاٹک بند کر چکے، ہرمز سڑک پر بھاگنے لگا۔ وہ صوفی سے چند قدم آگے تھا۔ راستہ طویل تھا، لیکن صبح کی سیر کے لیے نکلنے والے صرف ہرمز اور صوفی نہیں تھے۔ پورے خاندان سیر و تفریح پر جا رہے تھے۔ صوفی کو ہست کی ٹھیسیں محسوس ہونے لگیں۔ وقتاً فوقتاً ہرمز اچھلتا کودتا خاصا آگے نکل جاتا اور کسی کتے یا کسی باغ کی باڑ میں کسی دلچسپ چیز کو سونگھنے لگتا، لیکن جو ہی صوفی اسے پکارتی نوجوان ادھر، وہ جھٹپٹ واپس آ جاتا۔ انہوں نے ایک قدیم چراگاہ، ایک مختلف کھیلوں کا وسیع اور عریض میدان اور ایک عام کھیل کا میدان عبور کیا اور ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں ٹریفک کا ہجوم تھا۔ اب وہ جس سڑک پر جا رہے تھے وہ بہت چوڑی تھی، پرانے انداز میں گول پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس پر ٹرامیں چل رہی تھی اور سیدھی سٹی سینٹر کی طرف جاتی تھی۔ ہرمز راستہ بتانے کے انداز سے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ ٹاؤن اسکوائر میں سے گزرے اور چرچ اسٹریٹ پر پہنچ گئے۔ یہاں وہ پرانے شہر میں داخل ہو گئے۔ اس علاقے کے بھاری بھرکم کثیر المنازل بے آب و تاب مکانات پچھلی صدی کے اختتام پر یا اس صدی کے آغاز میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اب تقریباً 1:30 بج چکا تھا۔ وہ شہر کی دوسری سمت آ چکے تھے۔ صوفی اس طرف زیادہ نہیں آئی تھی۔ اسے یاد آیا ایک مرتبہ جب وہ ابھی ننھی منی بچی تھی، اسے کسی خالہ یا پھوپھی سے ملانے انہی میں سے کسی گلی میں لایا گیا تھا۔ آخرکار وہ متعدد مکانوں کے بیچ ایک چھوٹے سے چوک میں پہنچ گئے۔ اگرچہ یہ نظر تو بہت پرانا آتا تھا، لیکن اس کا نام نیا چوک تھا۔ لیکن یہ بھی تو تھا کہ پورے کا پورا شہر ہی پرانا تھا۔ اس کی بنیاد صدیوں پہلے قرون وسطیٰ کے دوران میں رکھی گئی تھی۔ ہرمز چلتے چلتے مکان نمبر 14 کے سامنے رک گیا اور صوفی کے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ صوفی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ سڑک کے سامنے کے دروازے کے اندر چوبی تختے کے ساتھ اوپر نیچے متعدد ڈاک ڈبے لٹک رہے تھے۔ صوفی کو سب سے اونچی قطار کے ایک ڈبے پر ایک پوسٹ کارڈ لٹکتا نظر آیا۔ اس کے اوپر ڈاکیے نے مہر لگا دی تھی کہ مکتوب علیہ کا پتہ معلوم نہیں۔ خط پر مکتوب علیہ کا پتہ ہیلڈے مولر کیننگ نمبر 14 نیو اسکوائر درج تھا۔ اس پر 15 جون کی مہر ثبت تھی۔ 15 جون میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکیے کا اس پر کوئی دھیان نہیں گیا تھا۔ صوفی نے کارڈ اتار لیا اور پڑھنے لگی۔ ڈیئر ہیلڈے، اب صوفی فلسفی کے گھر آ رہی ہے۔ چند دنوں میں وہ 15 سال کی ہو جائے گی، لیکن تم کل 15 سال کی ہو گئی تھی۔ یا ہیلڈے، کہیں مجھے غلطی تو نہیں لگی؟ تم 15 کی آج تو نہیں ہوئی؟ اگر تم آج 15 کی ہوئی ہو پھر کچھ تاخیر ہو گئی ہوگی، لیکن ہماری گھڑیاں ہمیشہ یکساں وقت نہیں بتاتی۔ جب ایک نسل آگے آتی ہے دوسری بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔ دریں اثنا تاریخ اپنا سفر طے کرتی رہتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ یورپ کی تاریخ انسانی زندگی کے مشابہ ہے؟ عہد عتیق یورپ کے بچپن کے مانند ہے، پھر کبھی نہ ختم ہونے والا قرون وسطیٰ شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں یورپ کے مدرسے کے ایام کہا جا سکتا ہے، لیکن آخرکار نشاطہ ثانیہ کا ظہور ہو جاتا ہے اور مدرسے کے طویل ایام اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں زندگی کی امنگ
پیدا ہو گئی ہے اور وہ نئے ولولے اور جوش کے ساتھ شباب کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نشاط ثانیہ یورپ کی 15ویں سالگرہ ہے۔ میری بیٹی، یہ جون کا وسط ہے اور بقید حیات ہونا کتنا شاندار احساس ہے۔ پس نوشت، مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ تمہاری طلائی سلیب کھو گئی ہے۔ تمہیں اپنی اشیاء کو بہتر انداز سے سنبھال کر رکھنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ پیار، پاپا، جو تمہارے بالکل قریب ہے۔ ہرمز پہلے ہی سیڑھیاں پھلانگنے لگا تھا۔ صوفی پوسٹ کارڈ پکڑے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس کا ساتھ نبھانے کے لیے اسے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ مسرت کے عالم میں زور زور سے اپنی دم ہلا رہا تھا۔ وہ دوسری، تیسری اور چوتھی منزل عبور کر گئے۔ وہاں اب صرف ایٹک کی سیڑھیاں تھیں۔ کیا ہمیں چھت پر جانا ہوگا؟ صوفی نے پوچھا۔ ہرمز سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ ایک تنگ دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا، اسے اپنے پنجے سے کھرچنے لگا۔ صوفی کو اندر سے اپنی طرف آتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور وہاں البرٹو کنوکس کھڑا تھا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کپڑے تبدیل کر چکا اور کسی اور عہد کا لباس پہن چکا تھا، جو تنگ پاجامے سے ملتی جلتی پتلون، گھٹنوں تک پہنچنے والی سرخ برجس اور زرد رنگ کے چھوٹے کوٹ پر، جس کے کندھوں میں روئی یا اون بری ہوئی تھی، مشتمل تھا۔ اسے دیکھ کر صوفی کو تاش کا جوکر یاد آ گیا۔ اگر وہ کوئی بڑی غلطی نہیں کر رہی تھی تو یہ نشاط ثانیہ کے عہد کا مخصوص لباس تھا۔ کیا مسخرے بنے ہوئے ہیں، صوفی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے ایک طرف دھکیل دیا تاکہ وہ خود فلیٹ کے اندر جا سکے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے خوف اور شرمیلے پن سے چھٹکارا اپنی بدقسمت فلسفی کے استاد کو اپنی تضحیک کا نشانہ بنا کر حاصل کیا۔ صوفی کو نیچے پیش دالان میں جو پوسٹ کارڈ ملا تھا، اس نے اس کے خیالات میں ہیجان برپا کر دیا تھا۔ بیٹی، ذرا شانت ہو جاؤ، البرٹو نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ رہی ڈاک۔ صوفی نے کچھ اس انداز سے پوسٹ کارڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہی ہو۔ البرٹو نے اسے پڑھا اور ناپسندیدگی سے اپنا سر ہلانے لگا۔ اس کی دیدہ دلیری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر وہ ہماری آڑ میں اپنی بیٹی کی سالگرہ پر اسے کسی قسم کی تفریح باہم پہنچانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ اس نے اتنا کہا اور اس کے ساتھ ہی پوسٹ کارڈ پرزے پرزے کر دیا۔ پھر اس نے یہ پرزے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیلڈے نے اپنی سلیب جس پر مسیح کی تصویر کندہ ہے گموا دی ہے، صوفی نے کہا۔ میں پڑھ چکا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی مجھے اپنے گھر میں تکیے کے نیچے ملی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ وہاں کیسے پہنچی؟ البرٹو گمبھیر انداز سے اس کی نگاہوں میں جھانکنے لگا۔ اسے اس میں ضرور کوئی کشش نظر آئی ہوگی، مگر یہ بڑا سستا حربہ ہے، اس پر اسے قطعاً کوئی زور نہیں لگانا پڑا ہوگا۔ چھوڑو اس قصے کو، ہمیں اپنی توجہ عظیم سفید خرگوش پر مرکوز کرنا چاہیے جسے کائنات کے ٹاپ ہیڈ سے باہر نکالا گیا تھا۔ وہ نشستی کمرے میں چلے گئے۔ صوفی نے اتنا غیر معمولی کمرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ البرٹو خاصے وسیع ایٹک فلیٹ میں، جس کی دیواریں ڈھلوان تھیں، رہتا تھا۔ دیوار کے روشندان میں سے آسمان سے روشنی سیدھی کمرے میں اندر آ رہی اور اسے منور کر رہی تھی۔ اس میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کا رخ شہر کی جانب تھا۔ اس کھڑکی میں سے صوفی کو پرانے شہر کی تمام چھتیں نظر آ رہی تھیں۔ لیکن جس چیز نے صوفی کے اوسان خطا کر دیے وہ سامان تھا جس سے کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ سامان تاریخ کے مختلف ادوار کے فرنیچر اور دیگر متنوع اشیاء پر مشتمل تھا۔ 30 کی دہائی کا ایک صوفہ تھا، شروع صدی کی ایک پرانی ڈیسک تھی اور ایک کرسی تھی جو صدیوں پرانے معلوم ہوتی تھی، لیکن وہاں محض فرنیچر ہی نہیں تھا۔ شلفوں اور خانے دار الماریوں میں قدیم کارآمد یا آرائشی اشیاء کے بے ترتیب ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان میں پرانے اخلاق اور آرائشی ظروف، ہاون دستے اور کرنبیکیں، چاقو اور گڑیائیں، پرندوں کے پروں کے قلم اور کتب سہارے، آلات سدس اور سمن، کتب نما اور بیرومیٹر شامل تھے۔ ایک پوری دیوار کتابوں سے پٹی ہوئی تھی، مگر یہ وہ کتابیں نہیں تھیں جو اکثر کتابوں کی دکانوں پر ملتی ہیں۔ سینکڑوں سالوں کے دوران میں جو کتابیں شائع ہوئی تھیں، کتابوں کے ذخیرے میں ان کے نادر و نایاب نسخے موجود تھے۔ دوسری دیواروں پر ڈرائنگز اور پینٹنگز لٹک رہی تھیں۔ ان میں سے بعض حالیہ دہائیوں کی تھیں، لیکن بیشتر بے حد قدیم تھیں۔ دیواروں پر ان گنت چارٹ اور نقشے بھی موجود تھے، اور جہاں تک ناروے کا تعلق ہے اس کے نقشے کا کوئی خاص صحیح نہیں تھے۔ صوفی چند منٹ بالکل ساکت و صامت کھڑی رہی اور ان تمام اشیاء کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔
بلاخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے منہ پھٹ انداز سے پوچھا، آپ نے کتنا کاٹ کباڑ کٹھا کر رکھا ہے؟ بس بس ذرا سوچو، میں نے کتنی صدیوں کی تاریخ اس کمرے میں محفوظ کر دی ہے۔ صحیح پوچھو تو میں اسے کاٹ کباڑ نہیں کہوں گا، آپ نے کوئی نوادرات کی دکان کھول رکھی ہے۔ البرٹو کے چہرے بشرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے صوفی کے انداز گفتگو سے دکھ پہنچا ہے۔ صوفی، ہم اپنے آپ کو تاریخ کی طوفانی موجوں میں غرقاب ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم میں سے چند ایک کو ذرا رک جانا چاہیے تاکہ دریاؤں کے کناروں پر جو بچی کھچی اشیاء رہ گئی ہیں انہیں اکٹھا کیا جا سکے۔ آپ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن بیٹی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ہے درست۔ ہم محض اپنے عہد ہی میں نہیں رہتے، ہم اپنے ساتھ اپنی تاریخ بھی اٹھائے ہوتے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ اس کمرے میں جو اشیاء تم دیکھ رہی ہو وہ کبھی نئی نکور تھی۔ وہ چوبی گڑیا شاید کسی 5 سالہ بچی کی سالگرہ پر بنائی گئی تھی۔ ممکن ہے یہ اس کے دادا نے بنائی ہو، پھر وہ نوخیز دوشیزہ بن گئی، اس کے بعد وہ بھرپور جوانی کے عہد میں داخل ہو گئی اور اس نے شادی کر لی۔ ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی بیٹی ہو، اس نے یہ گڑیا اسے دے دی ہو، پھر وہ بوڑھی ہو گئی اور ایک روز انتقال کر گئی۔ اگرچہ اس نے خاصی لمبی عمر پائی، اسے بہرحال مرنا تھا۔ وہ مر گئی اور دنیا کے منظر سے اوجھل ہو گئی اور وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ در حقیقت صرف مختصر مدت کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن اس کی گڑیا وہ خیر یہاں شیلف پر پڑی ہے۔ آپ جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ہر چیز کتنی غمناک اور سنجیدہ نظر آنے لگتی ہے۔ زندگی غمناک بھی ہے اور سنجیدہ بھی۔ ہمیں ایک شاندار اور دل فریب دنیا میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے علیگ سلیگ کرتے ہیں، ایک مختصر لمحے کے لیے اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کو کھو دیتے ہیں، اور پھر جس اچانک اور غیر معقول انداز سے آئے ہوتے ہیں اسی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اب ہم مزید آنکھ مچولی نہیں کھیل رہے۔ آپ نے میجر کی کٹیا میں رہائش کیوں اختیار کی تھی؟ اس لیے کہ جب ہم ایک دوسرے سے محض خطوط کے ذریعے باتیں کر رہے تھے ہم ایک دوسرے سے زیادہ دور نہ ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ قدیم کٹیا خالی ہوگی، چنانچہ آپ وہاں منتقل ہو گئے۔ ٹھیک، میں وہاں منتقل ہو گیا۔ پھر آپ شاید بتا سکیں گے کہ ہیلڈے کے باپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ وہاں رہتے ہیں؟ اگر میری بات درست ہے تو اسے عملاً ہر بات کا علم ہے، لیکن میں نے ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکی آپ نے کسی ڈاکیے کو کیسے منا لیا کہ وہ جنگل کے عین درمیان میں ڈاک پہنچا دیا کرے۔ البرٹ نٹ کھٹ انداز سے مسکرا دیا۔ اس قسم کی باتیں بھی ہیلڈے کے باپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں، سیدھا سادہ چھو منتر یا ہاتھ کی صفائی۔ ہم ایک ایسے نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں جسے غالباً دنیا کا مضبوط ترین نگرانی کا نظام کہا جا سکتا ہے۔ صوفی کو محسوس ہوا کہ اسے غصہ آ رہا ہے۔ اگر وہ کبھی مجھے مل جائے میں اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی۔ البرٹو آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفی اس کے پیچھے پیچھے آئی اور ایک آرام کرسی میں دھنس گئی۔ صرف فلسفہ ہمیں ہیلڈے کے باپ کے قریب لا سکتا ہے، البرٹو نے بلاخر کہا۔ آج میں تمہیں نشاطہ ثانیہ کے متعلق بتاؤں گا، پھر شروع ہو جائے۔ سینٹ ٹامس ایکوینس کے انتقال کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عیسائیت کو متحد رکھنے والی ثقافت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ سائنس اور فلسفہ کلیسا کی بنیاد سے دور تر ہوتے چلے گئے، اور یوں انہوں نے مذہبی زندگی کو استدلال کے ساتھ نسبتاً آزاد ناطہ جوڑنے میں مدد دی۔ ایسے لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا جو زور دے کر کہتے تھے کہ خدا تک عقلیت کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خدا ہر لحاظ سے انسانی فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ انسان کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ الوہی راز کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خدا کی مشیت کے آگے سینہ سپر ہو جائے۔ اب چونکہ مذہب اور سائنس نسبتاً زیادہ آزادی سے ایک دوسرے سے رشتہ جوڑ سکتے تھے، نئے سائنسی طریقوں اور نئے مذہبی جوش و خروش دونوں کے لیے رستہ کھل گیا۔ چنانچہ 15ویں اور 16ویں صدی کے دو طاقتور انقلابات یعنی نشاطہ ثانیہ یا تحریک احیاء علوم اور تحریک اصلاح مذہب کی بنیادیں وجود میں آ گئیں۔ ان پر ایک ایک کر کے گفتگو کرنا بہتر نہیں ہوگا؟ نشاطہ ثانیہ سے ہماری مراد اس قابل قدر اور پرشکوہ ثقافتی ترقی سے ہے جس کا آغاز 14ویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ اس تحریک کی ابتدا شمالی اٹلی سے ہوئی اور پھر 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران میں تیزی سے یورپ کے شمالی ممالک کی طرف پھیلنے لگی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ نشاطہ ثانیہ کا مطلب احیاء نو ہے۔
میں نے واقعہ یہی بتایا تھا، لیکن جس چیز کا احیاء نو ہونا تھا وہ عہد عتیق کا آرٹ اور کلچر تھا۔ ہم نشاط ثانیہ کی انسان دوستی کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قرون ظلمت کے طویل دور کے بعد جس میں زندگی کے ہر پہلو کو الوہی روشنی میں دیکھا جاتا تھا، اب ایک بار پھر زندگی انسان کے گرد گھومنے لگی تھی۔ ماخذ کی طرف چلو، یہ اس زمانے کا ماٹو تھا، اور اس کا اولین اور اہم ترین مطلب عہد عتیق کی انسان دوستی تھا۔ جس طرح یونانی زبان سیکھنا فیشن بن گیا تھا، اسی طرح قدیم مجسموں اور مخطوطوں کی تلاش کرنا تقریباً مقبول عام تفریح بن گیا۔ یونانی انسان دوستی کے مطالعے کا تدریسی مقصد بھی تھا۔ انسان دوست مضامین کے مطالعے سے کلاسیکی تعلیم حاصل ہوتی تھی، اور اس سے ان چیزوں کو جنہیں انسانی اوصاف کہا جا سکتا ہے جلا ملتی تھی۔ کہا یہ جانے لگا، گھوڑے پیدا ہوتے ہیں لیکن انسان پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں۔ انسان بننے کے لیے ہمارا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، تصور یہی تھا، لیکن نشاط ثانیہ کی انسان دوستی کا قریب سے جائزہ لینے سے پہلے ہمیں نشاط ثانیہ کے سیاسی اور ثقافتی پس منظر کے متعلق چند باتیں کرنا ہوں گی۔ البرٹو صوفے سے اٹھا اور کمرے میں بے مقصد ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ کچھ دیر وہ رکا اور اس نے شیلف پر پڑے کسی قدیمی آلے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ کوئی پرانا کتب نما معلوم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس نے کسی پرانے آتشی ہتھیار کی طرف اشارہ کیا جو صوفے کے اوپر دیوار پر لٹک رہا تھا، اور وہ کوئی پرانا وضع کی رائفل۔ بالکل صحیح۔ اور یہ؟ البرٹو نے ایک شیلف سے لمبی چوڑی کتاب اٹھائی۔ کوئی پرانی کتاب۔ اگر بالکل صحیح لفظ استعمال کیا جائے تو یہ انکونابولم ہے۔ انکونابولم دراصل اس کے معنی پالنا یا پنگورا ہے۔ یہ لفظ ان کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو طباعت کے پالنے کے ایام کے دوران میں چھپی تھی، یعنی 1500 سے پہلے۔ یہ واقعہ اتنی پرانی ہے؟ ہاں، اتنی پرانی۔ یہ تینوں ایجادات، کتب نما، آتشی اسلحہ اور چھاپا خانہ، اس نئے دور کی جسے ہم نشاط ثانیہ کہتے ہیں پیشگی شرائط تھیں۔ آپ کو اپنی بات کی ذرا مزید وضاحت کرنا ہوگی۔ کتب نما سے جہاز رانی آسان ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یہ دریافت کے عظیم سفروں کی بنیاد تھی۔ ایک لحاظ سے یہی بات آتشی اسلحے پر صادق آتی ہے۔ اگرچہ آتشی اسلحہ نے یورپ میں بھی اہم عنصر کی حیثیت اختیار کر لی، لیکن ان نئے ہتھیاروں کا اصل فائدہ یہ ہوا کہ اہل یورپ کو ایشیائی اور امریکی ثقافتوں پر تفوق حاصل ہو گیا۔ چھاپے خانوں نے نشاط ثانیہ کے دور کے انسان دوست فلسفیوں اور مفکروں کے نئے خیالات کو وسیع پیمانے پر پھیلانے میں مدد دی، اور جن عناصر نے کلیسا کو اشاعت علم کی جارحداری سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا، ان میں طباعت کا ہاتھ کم نہیں تھا۔ اس کے بعد نئی ایجادات اور آلات بڑی تیزی سے اور کثرت سے وجود میں آنے لگے۔ مثلاً ایک اہم اوزار دوربین تھا۔ اس ایجاد کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ فلکیات بالکل ہی نئی بنیادوں پر استوار ہونے لگیں، اور آخر میں راکٹ بنا لیے گئے اور خلائی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ تم کچھ زیادہ ہی تیز جا رہی ہو، تاہم اتنا ضرور کہہ سکتی ہو کہ جو عمل نشاط ثانیہ کے دوران میں شروع ہوا تھا، اس نے آخرکار انسان کو چاند پر پہنچا دیا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہیروشیما اور چرنوبل کی صورت میں برآمد ہوا۔ تاہم یہ سارا سلسلہ ثقافتی اور معاشی محاذ پر تبدیلیوں سے شروع ہوا۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہوئی کہ گزارے کی معیشت کو مالیاتی معیشت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے یورپ کی اکثر معیشتوں کا یہ حال تھا کہ کھیتوں کھلیانوں میں صرف اتنا ہی پیدا ہوتا تھا کہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پر مشکل پوری ہوتی تھی۔ لیکن قرون وسطیٰ کے اختتام پر شہر پھیلنے لگے، نئے پیشے وجود میں آنے لگے، نئی اشیاء بننے اور ان کی تجارت ہونے لگی، عام اشیاء کی تجارت بھی فروغ پانے لگی، بینک قائم ہونے لگے اور مالیاتی معیشت کا ڈھانچہ استوار ہونے لگا۔ ان نئے حالات میں درمیانہ طبقہ ابھرنے لگا، جس نے زندگی کی بعض بنیادی شرائط کے معاملے میں ایک حد تک آزاد روی کا مظاہرہ کیا۔ ضروریات ایسی اشیاء بن گئیں جنہیں روپے کے عوض خریدا جا سکتا تھا۔ حالات نے جو یہ صورت اختیار کی تو لوگوں کو اپنی محنت، اپچ اور تخیل کا صلہ ملنے لگا۔ اب فرد سے نئی توقعات باندھی جانے لگیں۔ یہ تقریباً اسی طرح ہے جس طرح 2000 سال قبل یونانی شہروں نے ترقی کی تھی۔
تمہاری بات بالکل ہی غیر صحیح نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یونانی فلسفے نے کس طرح دنیا کی اساطیری تصویر سے جو کسان ثقافت کے ساتھ منسلک تھی اپنا ناطہ توڑا تھا، اسی طرح قرون وسطیٰ کے دور کا درمیانی طبقہ جاگیردار نوابوں اور کلیسا کی طاقتوں کے شکنجے سے آزاد ہونے لگا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہسپانیہ کے عربوں اور مشرق میں بازنطینی ثقافت کے علم برداروں کے ساتھ قریبی روابط کی وساطت سے یونانی ثقافت کی بازیافت کا عمل بھی پوری رفتار سے جاری تھا۔ عہد عتیق کی 3 ندیاں جو مختلف سمتوں میں بہنے لگی تھی ایک بار پھر اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے عظیم دریا کی صورت اختیار کر لی۔ تم بہت پرتوجہ شاگرد ہو۔ اب تک جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس سے تمہیں نشاط ثانیہ کا کچھ پس منظر فراہم ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں نئے خیالات کے متعلق چند باتیں بتاؤں گا۔ بہت اچھا، لیکن مجھے گھر جانا اور کھانا کھانا ہے۔ لبرٹو دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے صوفے کی طرف دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ نشاط ثانی کا نتیجہ بنی نوع انسان کے متعلق ایک بالکل نئے نقطہ نظر کی شکل میں برآمد ہوا۔ قرون وسطیٰ کے دوران میں بڑی شد و مد سے اور متعصبانہ انداز سے اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ انسان فطرتاً وہ گناہ گار ہے۔ اس کے برعکس نشاط ثانیہ کے دور کی انسان دوستی نے انسان اور اس کی قدر و قیمت میں نیا ایقان پیدا کر دیا۔ انسان اب بے پایاں طور پر عظیم اور قابل قدر سمجھا جانے لگا۔ نشاط ثانیہ کے عہد کی ایک مرکزی شخصیت مارسیلو فچینو تھا۔ وہ پکار کر کہتا رہتا تھا، انسانی بیس میں الوہی نسبت رکھنے والے اپنے آپ کو پہچان۔ ایک اور مرکزی شخصیت پیکو دی لا میرانڈولا تھی۔ اس نے انسانی وقار پر خطبہ اوریشن آن دا ڈگنیٹی آف مین کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی۔ عنوان سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے دوران میں اس قسم کی کتاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ قرون وسطیٰ کے اس سارے عہد کے دوران میں نقطہ آغاز ہمیشہ خدا ہوتا تھا۔ نشاط ثانیہ کے انسان دوستوں نے خود انسان کو اپنا نقطہ آغاز بنایا۔ یہی یونانی فلسفیوں نے کیا تھا۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ ہم عہد عتیق کی انسان دوستی کے احیاء نو کی بات کرتے ہیں، لیکن نشاط ثانیہ کی انسان دوستی کا اس سے بھی بڑا وصف اس کا انسان کی انفرادیت پر زور تھا۔ ہم محض انسان ہی نہیں، ہم فقید المثال افراد ہیں۔ یہ تصور عبقری اور عبقریت کی بے قید پرستش کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں مثالی شخص وہ بن گیا جسے ہم نشاط ثانیہ کا انسان، ہمانگیر عبقریت کا مالک شخص جو اپنی ذات میں زندگی، آرٹ اور سائنس کے تمام پہلو سموئے ہوئے ہوتا تھا، کہتے ہیں۔ اس نئے نقطہ نظر کا اظہار اس دلچسپی سے بھی ہوتا ہے جو علم التشریح الاعضاء ہیومن اناٹومی میں لی جاتی تھی، یہ دریافت کرنے کے لیے انسانی جسم کی ساخت کیسے ہوئی ہے۔ عہد عتیق کی طرح ایک بار پھر مردہ اجسام کی چیر پھاڑ شروع ہو گئی۔ یہ طبعی سائنس اور آرٹ دونوں کی ضرورت تھی۔ ایک بار پھر آرٹ کے شاہکاروں میں برہنہ تصاویر بنانے کا رواج چل پڑا۔ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن بہرحال 1000 سال کی مصنوعی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھنے کا وقت آ گیا تھا۔ انسان میں اب اتنی جرأت آ گئی تھی کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی اپنے آپ کو بنا اور دکھا سکے۔ اب مزید کسی چیز سے شرمانے کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ یہ بات سن کر نشہ آ گیا ہے۔ صوفی نے چھوٹی میز پر جو اس کے اور فلسفی کے مابین پڑی تھی اپنے بازو جھکاتے ہوئے کہا، یقیناً بنی نوع انسان کے متعلق اس نئے انداز فکر نے سراسر ایک نئے نقطہ نظر کو جنم دیا۔ اب کہا جانے لگا کہ انسان خالصتاً خدا کے لیے موجود نہیں ہے، چنانچہ انسان یہاں اور اسی وقت زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور اس نئی آزادی کے ساتھ جسے آگے بڑھایا جانا تھا، امکانات حدود و حساب سے باہر نظر آ رہے تھے۔ مقصد تمام حدود کو پھلانگ جانا تھا۔ اگر یونانی انسان دوستی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بھی نیا تصور معلوم ہوگا، نشاط ثانیہ کے انسان دوستوں کے برعکس۔ عہد عتیق کے انسان دوست سکون قلب، میانہ روی اور ضبط پر زور دیتے تھے، اور نشاط ثانیہ کے انسان دوست ضبط سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ یقیناً کوئی خاص طور پر اعتدال پسند یا میانہ رو نہیں تھے۔ ان کا رویہ کچھ اس قسم کا تھا جیسے ساری دنیا از سر نو بیدار ہوئی ہو۔ انہیں اپنے عہد کا شدید شعور تھا، اور اسی چیز نے انہیں عہد عتیق اور اپنے زمانے کی درمیانی صدیوں کا ذکر کرنے کے لیے قرون وسطیٰ کی اصطلاح گھڑنے کی ترغیب دی۔
زندگی کے تمام شعبوں میں بے مثال ترقی ہوئی۔ آرٹ اور فن، تعمیر، ادب، موسیقی، فلسفے اور سائنس کو جو فروغ حاصل ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں ایک ٹھوس مثال دیتا ہوں۔ ہم قدیم روم کا ذکر کر چکے ہیں جو شہروں کا شہر اور کائنات کا مرکز جیسے خطابات پر اتراتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے دوران میں اس شہر پر ادبار کی گٹائیں چھا گئیں اور یہ زوال کا شکار ہو گیا۔ 1417 کے پہنچتے پہنچتے اس کا یہ حال ہوا کہ اس قدیم دارالسلطنت میں جو کبھی تجارتی، صنعتی، فنی اور ثقافتی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، صرف 17,000 نفوس باقی رہ گئے۔ اس لحاظ سے وہ للے سینڈ سے کوئی خاص بڑا نہیں بنتا جہاں ہیلڈے رہتی ہے۔ نشاط ثانیہ کے انسان دوستوں نے روم کی عظمت کی بحالی کو اپنا فرض سمجھ کر قبول کیا۔ سب سے پہلا اور بہترین کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پطرس رسول، پیٹر دا اپوسٹل کے مقبرے کے اوپر عظیم سینٹ پیٹر چرچ کی تعمیر شروع کر دی۔ اگر سینٹ پیٹر چرچ کو دیکھا جائے تو اس کی تعمیر میں اعتدال اور ضبط دونوں کا فقدان نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر میں نشاط ثانیہ کے عہد کے متعدد عظیم آرٹسٹوں نے حصہ لیا تھا۔ دنیا کے اس عظیم ترین تعمیری منصوبے کا آغاز 1506 میں ہوا اور یہ کہیں 120 سال بعد مکمل ہوا، اور اس سے ملحق سینٹ پیٹر چوک کی تعمیر میں مزید 50 سال صرف ہوئے۔ بڑا دیو قامت گرجا ہوگا۔ یہ 200 میٹر سے زیادہ لمبا اور 130 میٹر بلند ہے۔ اس کا مسقف رقبہ 16,000 مربع میٹر پر محیط ہے۔ خیر، نشاط ثانیہ کے انسان کی جرات کا کافی ذکر ہو گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نشاط ثانیہ اپنے ساتھ فطرت کا بھی نیا تصور لایا، اس حقیقت نے کہ اس دور میں انسان دنیا کو اپنا گھر تصور کرتا تھا اور زندگی کا مقصد محض یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ صرف آخرت کی تیاری ہے۔ طبعی دنیا کے متعلق بالکل نیا انداز فکر پیدا کر دیا۔ فطرت کو اب مثبت چیز گردانا جانے لگا۔ بہت سے لوگ اس خیال کے حامی تھے کہ خدا اپنی تخلیق میں بھی موجود ہوتا ہے۔ کہا یہ جانے لگا کہ اگر وہ واقعہ بے کنار ہے پھر وہ لازماً ہر چیز میں موجود ہوگا۔ اس تصور کو ہما اوست پانتھیزم سے کہا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفیوں کا اصرار تھا کہ خدا اور مخلوق کے مابین ناقابل عبور خلیج حائل ہے۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ فطرت الوہی ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس میں خدا ہی جلوہ گر ہے۔ اس قسم کے خیالات کو کلیسا نے کبھی بھی بانگاہ ہمدردی نہ دیکھا تھا۔ گیودانو برنو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کلیسا کے اس رویے کی ڈرامائی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خدا فطرت میں موجود ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ وسعت کے اعتبار سے کائنات لامحدود ہے۔ اپنے خیالات کی وجہ سے اسے سخت سزا ملی۔ کیسے؟ اسے 1600 میں روم کی پھول منڈی میں کھمبے کے ساتھ باندھ کر زندہ جلا دیا گیا۔ اف، کتنی بھیانک اور احمقانہ حرکت! اور آپ اسے انسان دوستی کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انسان دوست برونو کے جلاد نہیں بلکہ برونو تھا۔ نشاط ثانیہ کے دوران میں وہ چیز بھی جسے غیر انسان دوستی کہتے ہیں فروغ پا رہی تھی۔ اس سے میری مراد مملکت اور کلیسا کے استبدادی اختیارات تھے۔ نشاط ثانیہ کے دوران میں جادوگرنیوں کو عدالتوں کے کٹہروں میں کھڑا کرنے، بدعتوں کو نظر آتش کرنے، مذہب کے نام پر خونی جنگیں برپا کرنے اور امریکہ کی سفاکانہ طور طریقوں سے تسخیر کرنے کا جنون پایا جاتا تھا۔ لیکن انسان دوستی کا ہمیشہ ایک تاریک پہلو بھی رہا ہے۔ کوئی عہد بھی ایسا نہیں جو خالصتاً اچھا یا خالصتاً برا کہلا سکتا ہے۔ خیر اور شر دو جڑواں بہنیں ہیں جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، اور یہ بات اگلی کلیدی ترکیب نیا سائنسی طریقہ کار پر جو نشاط ثانیہ کی ایک اور اختراع ہے اور جس کے متعلق میں ابھی تمہیں بتاؤں گا کم صادق نہیں آتی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اولین کارخانے تعمیر ہوئے۔ نہیں، ابھی نہیں، لیکن نشاط ثانیہ کے بعد جو بھی تکنیکی ترقی ہوئی اس سب کی اولین شرط یہی سائنسی طریقہ کار تھا۔ اس سے میری مراد سائنس کے متعلق بالکل ہی نئے انداز فکر کا وجود میں آنا ہے۔ اس طریقے کے تکنیکی فوائد بعد میں ظاہر ہوئے۔ یہ نیا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ زیادہ تر ہمارے اپنے حواس کے ذریعے فطرت کی چھان بین کرنے کا عمل تھا۔ 14ویں صدی سے ایسے مفکرین کی تعداد بڑھنے لگی جو اپنی پرانی اسناد پر خواہ ان کی نوعیت مذہبی عقائد تھے، خواہ ارسطو کا فلسفہ فطرت، اندھے اعتقاد کے خلاف انتباہ کر رہے تھے۔ اس قسم کے انتباہ بھی کیے جا رہے تھے کہ یہ مت سمجھو کہ مسائل محض سوچ بچار سے حل کیے جا سکتے ہیں۔
عقل کی اہمیت پر مبالغہ آرائی سے بھرپور ایقان قرون وسطیٰ کے سارے عہد کے دوران میں جائز سمجھا جاتا رہا تھا۔ اب یہ کہا جانے لگا کہ قدرتی مظاہر کی ہر تحقیق لازماً مشاہدے، ذاتی تجربے اور عمل میں کیے گئے تجربے پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہم اسے تجربی یا عملی طریقہ کار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اشیاء کے متعلق آدمی کا علم گرد آلود چرمی کاغذوں پر لکھی ہوئی کتابوں یا من گڑت باتوں پر نہیں، بلکہ اس کے اپنے تجربے پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ عہد عتیق کے لوگ تجربی سائنس سے واقف تھے، لیکن منظم تجربے بالکل نئی چیز تھے۔ میرا قیاس ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کا تکنیکی ساز و سامان نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے پاس نہ کیلکولیٹر تھے اور نہ الیکٹرانک ترازو اور پیمانے، لیکن ان کے پاس ریاضی تھی، اور ان کے پاس ترازو اور پیمانے بھی تھے۔ لیکن اب سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ سائنسی مشاہدات کو بالکل صحیح ریاضیاتی اصطلاحات میں بیان کیا جائے۔ جو ماپا یا تولا جا سکتا ہے اسے ماپو یا تولو، اور جو ماپا تولا نہیں جا سکتا اسے ماپ تول کے قابل بناؤ۔ یہ الفاظ اطالوی گلیلیو گلیلئی کے ہیں، جو 17ویں صدی کے اہم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ فطرت کی کتاب ریاضی کی زبان میں لکھی گئی ہے، اور ان تمام تجربوں اور ناپ تول نے نئی ایجادات کو ممکن بنا دیا۔ اولین مرحلہ نیا سائنسی طریقہ کار تھا۔ اس نے خود تکنیکی انقلاب کو ممکن بنا دیا، اور تب سے تکنیکی پیش رفت نے ہر ایجاد کی راہ ہموار کر دی ہے۔ تم کہہ سکتی ہو کہ انسان نے اپنے فطری حالات سے دامن چھڑانا شروع کر دیا تھا۔ اب فطرت کوئی ایسی چیز نہیں رہی تھی جس کا انسان محض جزو تھا۔ علم قوت ہے، انگریز فلسفی فرانسس بیکن نے کہا تھا، اور یوں اس نے علم کی عملی قدر و قیمت اجاگر کر دی، اور یہ واقعہ نئی بات تھی۔ انسان اب سنجیدگی کے ساتھ فطرت میں مداخلت کرنے اور اسے اپنا متی بنانے کا عمل شروع کر چکا تھا، لیکن محض اچھے انداز سے نہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے تب اشارہ کیا تھا جب میں نے کہا تھا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں خیر اور شر کے دونوں پہلو آپس میں گندے ہوتے ہیں۔ نشاط ثانیہ کے دوران میں جو تکنیکی انقلاب شروع ہوا تھا اس کے حیرت انگیز پہلو سامنے آئے۔ ایک طرف متعدد تکلوں پر مشتمل داغا کاٹنے کی مشینیں وجود میں آئیں، اور دوسری طرف بیکاری پھیلی۔ اگر نت نئی ادویات دریافت ہوئیں تو نئی سے نئی بیماریاں بھی سر اٹھانے لگیں۔ زراعت کی استعداد کار میں اضافہ ہوا تو ماحول کا بیڑا غرق بھی ہوا۔ اگر واشنگ مشین اور ریفریجریٹر جیسے سود مند آلات بنے تو آلودگی اور صنعتی فضلہ بھی ان کی چلو میں آیا۔ آج ہمیں ماحول کو لاحق جس خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس نے بہت سے لوگوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تکنیکی انقلاب بذات خود انتہائی خطرناک حد تک فطری حالات کے غیر موافق ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز شروع کر دی ہے جس پر اب ہم قابو نہیں پا سکتے۔ جو لوگ نسبتاً زیادہ رجعیت پسند ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم ابھی تک ٹیکنالوجی کے پالنے کے ایام سے گزر رہے ہیں، اور یہ کہ اگرچہ سائنسی عہد کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بچے کو دانتوں کے نکلنے پر پیش آتی ہیں، ہم بتدریج فطرت پر اس طور قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہ اس کے وجود کے لیے اور نہ ہمارے وجود کے لیے کوئی خطرہ رہے گا۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید ان دونوں ہی نظریات میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے۔ ہمیں بعض میدانوں میں فطرت کے ساتھ مداخلت لازماً بند کرنا ہوگی، لیکن دوسرے میدانوں میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے، قرون وسطیٰ کا دور لگ چکا ہے اور وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ جب سے نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا ہے انسان تخلیق کا محض جزو نہیں رہا، وہ اس سے بہت اوپر اٹھ گیا ہے۔ انسان نے فطرت میں دخل اندازی کا عمل شروع کر دیا ہے اور وہ اسے اپنی صورت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پوچھو تو سچی بات یہ ہے کہ انسان بھی کیا چیز ہے۔ ہم تو چاند پر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ قرون وسطیٰ کا کون شخص ہوگا جو اس امر کو ممکن سمجھتا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ اس سے ہمارا دھیان دنیا کے بارے میں نئے نقطہ نظر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے پورے عہد کے دوران میں لوگ آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے رہے اور سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی طرف جھانکتے رہے، لیکن کسی کے دل میں مطلق شبہ نہ ابھرا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ انہوں نے لکھوں مشاہدات کیے ہوں گے، لیکن انہیں رتی برابر شک نہ ہوا اور وہ یہی تصور کرتے رہے کہ زمین ساکن ہے اور اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔
ہم اسے عرض مرکز عالم کا نقشہ کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ عقیدہ ہے جس کے مطابق ہر چیز کا مرکز زمین ہے۔ اس عیسائی عقیدے نے بھی کہ خدا اجرام فلکی کے کہیں بہت اوپر بیٹھا حکومت کر رہا ہے، اس تصویر عالم کو برقرار رکھنے میں مدد دی۔ کاش مسئلہ اتنا ہی سہل ہوتا، لیکن 1543 میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی۔ اس کا نام فلکی کروں کی گردشوں کے بارے میں تھا۔ اس کا مصنف پولینڈ کا باشندہ نکولاس کوپرنکس 1473 تا 1543 تھا۔ اس کا انتقال اسی روز ہوا جس روز کتاب شائع ہوئی۔ کوپرنکس کا دعویٰ تھا کہ یہ سورج نہیں جو زمین کے گرد گھومتا ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جو اجرام فلکی موجود ہیں ان کے مشاہدے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ہمیشہ یہ یقین رہا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اپنے ہی محور پر گھومتی ہے۔ اس نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ زمین اور دوسرے سیارے سبھی سورج کے گرد گھومتے ہیں، پھر اجرام فلکی کے تمام مشاہدوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم اسے آفتاب مرکز عالم کا نقشہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا مرکز سورج ہے۔ کیا یہ عالم کی صحیح تصویر ہے؟ پوری طرح تو نہیں، البتہ اس کا اصل نقطہ کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے صحیح ہے، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ سورج کائنات کا مرکز ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ سورج بے حد و حساب ستاروں میں سے محض ایک ستارہ ہے، اور یہ کہ ہمیں اپنے گرد و پیش جو ستارے نظر آتے ہیں وہ خربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک کہکشاں ہے۔ کوپرنکس کو یہ بھی یقین تھا کہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد مدور مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ تو کیا وہ نہیں کرتے؟ نہیں۔ مدور مداروں میں اپنے یقین کی اساس رکھنے کے لیے اس کے پاس عہد عتیق کے اس تصور کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اجرام فلکی مدور ہیں، اور وہ دائروں میں محض اس لیے گردش کرتے ہیں کیونکہ وہ فلکی ہیں۔ افلاطون کے وقتوں سے کرے اور دائرے جیومیٹری کی اکمل ترین شکلیں تصور کی جاتی رہی تھیں، لیکن 17ویں صدی کے اوائل میں جرمن ماہر فلکیات جوہانس کیپلر 1571 تا 1630 نے اپنے جامع مشاہدات کے نتائج پیش کیے، جن سے ظاہر ہوا کہ سیارے سورج کو اپنا مرکز بنا کر ہلیجی یا بیضوی مداروں میں گھومتے ہیں۔ اس نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ جب کوئی سیارہ سورج کے قریب ترین ہوتا ہے اس کی رفتار تیز ترین ہوتی ہے، اور یہ کہ کسی سیارے کا مدار سورج سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کی رفتار اتنی ہی سست ہوگی۔ در حقیقت کیپلر سے پہلے کسی بھی شخص کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ دوسرے سیاروں کی طرف زمین بھی محض سیارہ ہے۔ کیپلر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کائنات میں ہر جگہ طبعی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسے یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس نے قدیمی توہمات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کی بجائے اپنے حواس سے سیاروں کی گردش کی تحقیق کی تھی۔ گلیلیو گلیلائی 1564 تا 1642 نے بھی، جو کیپلر کا تقریباً ہم عصر تھا، اجرام فلکی کا مشاہدہ کرنے کے لیے دوربین استعمال کی تھی۔ شہاب ثاقب یا دوسرے فلکی مواد کے گرنے سے چاند کی سطح پر جو گڑھے اور شگاف پڑ چکے ہیں، اس نے ان کا مطالعہ کیا اور کہا تھا کہ چاند کی سطح پر زمین کی طرح پہاڑ اور وادیاں ہیں۔ مزید برآں اس نے دریافت کیا کہ مشتری سیارے کے 4 چاند ہیں، چنانچہ چاند صرف زمین کی ملکیت نہیں، دوسرے سیاروں کے بھی اپنے اپنے چاند ہیں۔ لیکن گلیلیو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے انرشیا کا قانون، دی لا آف انرشیا، دریافت کیا۔ اور یہ کیا ہے؟ گلیلیو نے اس طرح بیان کیا ہے: جو جسم جس حالت ساکن یا متحرک میں ہو تب تک اسی حالت میں رہتا ہے جب تک کوئی خارجی قوت اسے اپنی حالت تبدیل کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، مگر یہ بڑا اہم اور معنی خیز مشاہدہ تھا۔ عہد عتیق سے زمین کے اپنے محور کے گرد گھومنے کے خلاف جو دلائل دیے جاتے رہے تھے، ان میں سے ایک مرکزی دلیل یہ تھی کہ اگر زمین واقعہ اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے، پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اگر کوئی پتھر فضا میں سیدھا اوپر کی طرف پھینکا جائے تو اس مقام سے جہاں سے اسے اوپر پھینکا گیا تھا گزوں دور جا گرے گا۔ ایسا ہوتا تو نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تم ریلوے ٹرین میں بیٹھی ہو اور تمہارے ہاتھ سے کوئی سیب نیچے گر پڑتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ ٹرین حرکت کر رہی ہے یہ پچھلی جانب گرتا، لیکن حقیقت میں وہ گرتا سیدھا نیچے ہے۔
اس کی وجہ انرشیا کا قانون ہے۔ تمہارے اسے گرانے سے پہلے اس کی جو رفتار تھی، تمہارے گرانے کے بعد اس کی وہی رفتار باقی رہی۔ میرا خیال ہے میں سمجھ گئی ہوں۔ گلیلیو کے زمانے میں ٹرین کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اگر تم کوئی گیند زمین کی سطح کے ساتھ لڑکھڑاؤ اور پھر اسے اچانک چھوڑ دو، یہ لڑکتا چلا جائے گا، کیونکہ تمہارے چھوڑنے کے بعد بھی یہ اپنی رفتار برقرار رکھتا ہے۔ لیکن اگر کمرہ کافی لمبا ہے، یہ بالآخر رک جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قوتیں اس کی رفتار دھیمی کر دیتی ہیں۔ پہلے تو فرش ہی کو لے لو، خاص طور پر اگر یہ کھردرا چوبی فرش ہو، پھر کشش ثقل کی قوت ہے جو اسے جلد یا بدیر روک دے گی۔ لیکن ٹھہرو، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ البرٹو اوکنوکس اپنی نشست سے اٹھا اور قدیمی ڈیسک کی طرف چلا گیا۔ اس نے ایک دراز میں سے کوئی چیز نکالی۔ جب وہ اپنی نشست پر واپس آیا، اس نے یہ چیز کافی کی میز پر رکھ دی۔ یہ محض چوبی تختی تھی۔ اس تختی کا ایک سرا چند ملی میٹر دبیز اور دوسرا پتلا تھا۔ تختی کے قریب، جس نے تقریباً ساری میز گھیر لی تھی، اس نے کانچ کی ایک سبز گولی رکھ دی۔ اسے سطح مائل کہتے ہیں۔ اگر میں اس جگہ سے جہاں سطح دبیز ترین ہے گولی چھوڑ دوں تو تمہارے خیال میں کیا ہوگا؟ صوفی نے تسلیم و رضا سے آہ بھری۔ میں 10 کراؤن کی شرط لگاتی ہوں کہ یہ لڑکتی لڑکتی اب پہلے میز اور پھر وہاں سے نیچے فرش پر گر پڑے گی۔ اچھا، دیکھ لیتے ہیں۔ البرٹو نے گولی چھوڑ دی اور اس نے بالکل وہی رویہ اختیار کیا جس کی صوفی نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ میز پر لڑکی، وہاں سے نیچے گری اور فرش کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ٹکرانے کی ہلکی سی آواز آئی، پھر یہ آگے لڑکی اور دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ متاثر کن صوفی نے کہا، ہاں تھا نا، تم سمجھ گئی ہوگی، گلیلیو نے اسی قسم کا تجربہ کیا تھا۔ وہ واقعہ اتنا ہی احمق تھا۔ تحمل۔ وہ اپنے تمام حواس کی مدد سے تحقیق کرنا چاہتا تھا، اور ہم نے تو ابھی آغاز کیا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ گولی سطح مائل پر نچلی جانب کیوں لڑکی؟ یہ اس لیے لڑکنے لگی کیونکہ یہ وزنی تھی۔ بہت اچھا، لیکن بیٹی وزن دراصل ہے کیا؟ یہ تو بڑا احمقانہ سوال ہے۔ اگر تم جواب نہیں دے سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال احمقانہ ہے۔ گولی فرش کی طرف کیوں لڑکی؟ کشش ثقل، گریوٹی کی سبب۔ بالکل صحیح، یا تجاذب، گریویٹیشن کے سبب، کیونکہ ہم اسے یہ نام بھی دیتے ہیں۔ وزن کا کشش ثقل سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یہی وہ قوت تھی جس نے گولی کو متحرک کیا۔ البرٹو پہلے ہی فرش سے گولی اٹھا چکا تھا۔ وہ گولی پکڑے سطح مائل پر جھکا ہوا تھا۔ اب میں گولی سطح مائل کے عرض کی ایک جانب سے دوسری جانب لٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا، غور سے دیکھتی رہو یہ کیسے حرکت کرتی ہے۔ گولی بتدریج قوس بناتی لڑکی اور جکاؤ کی جانب پھسلنے لگی۔ صوفی بغور دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ البرٹو نے پوچھا۔ یہ جکاؤ کے ساتھ ساتھ لڑکی تھی کیونکہ تختی ڈلوانی ہے۔ اب میں برش سے گولی پر سیاہی پھیر رہا ہوں، پھر شاید ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ جکاؤ کے ساتھ لڑکنے سے تمہارا مطلب کیا ہے۔ اس نے سیاہی پھیرنے والا برش نکالا اور ساری گولی پر سیاہ رنگ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ لڑکھڑا دیا۔ اب صوفی دیکھ سکتی تھی کہ گولی سطح پر کہاں کہاں لڑکی تھی، کیونکہ سطح پر سیاہ لکیر بن گئی تھی۔ گولی نے جو راستہ بنایا ہے تم اسے کیسے بیان کرو گی؟ یہ قوسدار ہے، معلوم ہوتا ہے کسی دائرے کا حصہ۔ بالکل صحیح۔ البرٹو نے نگاہیں اٹھا کر صوفی کی طرف دیکھا اور اپنے ابرو چڑھا لیے۔ تاہم یہ صحیح معنوں میں دائرہ نہیں، ہم اسے شلجمی لکیر کہتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر گولی نے بالکل یہی راستہ کیوں اختیار کیا؟ صوفی پورے انہماک سے غور کرنے لگی، پھر اس نے کہا، چونکہ تختی ڈلوان کی شکل کی ہے، کشش ثقل کی قوت نے گولی کو فرش کی جانب کھینچ لیا۔ بالکل، یہ سنسنی خیزی سے کم بات نہیں۔ میں یہاں اپنے اٹک میں ایک لڑکی کو، جس کی عمر ابھی 15 سال بھی نہیں ہوئی، گھسیٹ لایا ہوں، اور وہ عین مین وہی بات سمجھ گئی ہے جو گلیلیو نے ایک ہی تجربے کے بعد سیکھی تھی۔ اس نے تالی بجائی۔ ایک لمحے کے لیے صوفی اس وسوسے میں گرفتار ہو گئی، کہیں یہ شخص پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تاہم وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے دیکھ لیا کہ جب دو قوتیں بیک وقت ایک ہی چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گلیلیو نے دریافت کیا کہ مثلاً اسی بات کا اطلاق توپ کے گولے پر ہوتا ہے۔ گولا فضا میں داغا جاتا ہے، یہ زمین کے اوپر ہی اوپر فضا میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ فضا میں اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا بلکہ زمین کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ چنانچہ سطح مائل پر گولی نے جس قسم کا راستہ بنایا تھا اس سے بالکل مماثل خط مرمی فضا میں توپ کے گولے نے بنایا ہوگا، اور گلیلیو کے زمانے میں یہ واقعہ نئی دریافت تھی۔ ارسطو نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر کوئی گلولہ ترچھی انداز سے فضا میں پھینکا جائے، پہلے یہ بتدریج قوس بنائے گا اور پھر عمود بناتا زمین پر آ گرے گا۔ ایسا ہوتا نہیں۔
لیکن جب تک اس کا عملی مظاہرہ کر کے نہ دکھایا گیا کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ ارسطو بھی غلط ہو سکتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ واقعہ اہم ہے؟ اہم ہے، شرطیہ اہم ہے۔ اس کی کائناتی معنویت ہے۔ انسان نے اپنی تاریخ کے دوران میں جتنی بھی دریافتیں کی ہیں یہ ان سب میں مثبت طور پر اہم ترین ہے۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آخر یہ اہم ترین کیوں ہے۔ پھر انگریز ماہر طبیعیات آئزیک نیوٹن منظر عام پر نمودار ہوا۔ وہ 1642 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور اس نے 1727 میں انتقال کیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے نظام شمسی اور سیاروی مداروں کی حتمی توضیح پیش کی۔ اس نے نہ صرف یہ بتایا کہ سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ اس نے یہ وضاحت بھی کی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس نے جزوی طور پر یہ کام اس چیز کو استعمال کر کے کیا جسے ہم گلیلیو کی حرکیات کہتے ہیں۔ تو کیا سیارے 7 مائل پر کانچ کی گولیاں ہیں؟ ہاں، اسی قسم کی کوئی چیز، لیکن صوفی ذرا ٹھہرو، میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ کیپلر پہلے ہی اس طرف توجہ دلا چکا تھا کہ لازماً کوئی ایسی قوت ہونا چاہیے جو اجرام فلکی کے ایک دوسرے کی طرف کھینچے جانے کا سبب بنتی ہے۔ مثلاً لازماً ایسی کوئی شمسی قوت ہونا چاہیے جو سیاروں کو مضبوطی سے اپنے مداروں پر قائم رکھتی ہے۔ مزید برآں اس قوت کی موجودگی سے اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ جب سیارے اپنے سفر کے دوران میں سورج سے دور ہٹ جاتے ہیں ان کی اپنے محوروں پر رفتار دھیمی کیوں ہو جاتی ہے۔ کیپلر کو یہ بھی یقین تھا کہ جوار باٹا سمندر کے پانی کا اتراؤ چڑھاؤ لازماً قمری قوت کا نتیجہ ہوگا، اور یہ بات صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ لیکن گلیلیو نے کیپلر کے اس نظریے کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کیپلر کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ کیپلر نے اس خیال کو پسندیدگی کی سند عطا کر دی ہے کہ پانی پر چاند کی حکومت ہوتی ہے۔ گلیلیو کیپلر کا مذاق کیوں اڑاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گلیلیو یہ بات مانتا ہی نہیں تھا کہ کشش ثقل کی قوتیں طویل فاصلوں پر بھی اور اجرام فلکی کے مابین بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس معاملے میں غلطی پر تھا۔ ہاں، اس خاص نقطے پر اس سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا۔ ویسے یہ بات حقیقتاً ہے بڑی مضحکہ خیز، کیونکہ وہ زمین کی کشش ثقل اور اجرام ساختہ کے متعلق اکثر سوچتا رہتا تھا۔ اس نے یہ نشاندہی بھی کر دی تھی کہ اضافہ شدہ قوت کس طرح کسی جسم کی حرکت کو اپنا مطیع بنا سکتی ہے۔ لیکن آپ نیوٹن کی بات کر رہے تھے۔ ہاں، نیوٹن منظر عام پر نمودار ہوا۔ اس نے وہ جسے ہم آفاقی کلیہ تجاذب لا آف یونیورسل گریویٹیشن کہتے ہیں مرتب کیا۔ یہ کلیہ بتاتا ہے کہ ہر شے ہر دوسری شے کو ایک ایسی قوت سے اپنی طرف کھینچتی ہے جو اشیاء کے حجم کے تناسب سے بڑھ جاتی ہے اور اشیاء کے مابین فاصلے کے تناسب سے گھٹ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میں سمجھ گئی ہوں۔ مثلاً 2 چوہوں کی نسبت 2 ہاتھیوں کے مابین زیادہ کشش ہوگی، اور ہندوستان میں مقیم ہندوستانی ہاتھی اور افریقہ میں مقیم افریقی ہاتھی کے مابین جو کشش پائی جاتی ہے اس کی نسبت ان 2 ہاتھیوں کے مابین کشش زیادہ ہوگی جو ایک ہی چڑیا گھر میں مقیم ہوں۔ پھر تم سمجھ گئی ہو۔ اور اب مرکزی نقطہ آتا ہے۔ نیوٹن نے ثابت کر دکھایا کہ یہ کشش اٹریکشن یا تجاذب یعنی گریویٹیشن آفاقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر جگہ یہاں تک کہ اجرام فلکی کے مابین خلا میں بھی کار فرما ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یہ خیال تب سوجا جب وہ کسی سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ جب سیب درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرا اسے اپنے آپ سے پوچھنا پڑا کہ آیا چاند اسی قوت سے زمین کی طرف کھینچا آتا ہے؟ اگر وہ زمین کی طرف کھینچا آتا ہے پھر وہ ابدالآباد تک زمین کے گرد گردش کیوں کرتا رہتا ہے؟ بڑی استادی کی بات ہے، لیکن دراصل اتنی بھی استادانہ نہیں۔ کیوں نہیں صوفی؟ اگر چاند واقعہ اسی قوت سے زمین کی طرف کھینچتا ہے جس قوت نے سیب کو زمین پر گرا دیا تھا، پھر چاند مسلسل زمین کے گرد چکر لگانے کے بجائے ایک روز دڑام سے زمین پر آ گرے گا اور پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیں نیوٹن کے سیاروی مداروں کے متعلق کلیہ کی طرف لے جاتی ہے۔ زمین چاند کو کس طرح اپنی طرف کھینچتی ہے اس میں تم 50% صحیح اور 50% غلط۔ چاند زمین پر گرتا کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ زمین چاند کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو کشش ثقل کی قوت استعمال کرتی ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے۔ ذرا سوچو کہ مد کامل کے وقت سمندر کی سطح کو 1-2 میٹر بلند کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہوگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ گلیلیو کی 7 مائل کو یاد کرو۔ جب میں نے گولی ارض کی ایک جانب سے دوسری جانب لڑکائی تھی پھر کیا ہوا تھا؟ کیا چاند پر بھی 2 مختلف قوتیں اثر انداز ہو رہی ہیں؟ بالکل صحیح۔ کسی زمانے میں جب نظام شمسی کا آغاز ہوا چاند کو بڑی زبردست قوت کے ساتھ باہر کی جانب یعنی زمین سے باہر کی جانب پھینک دیا گیا۔
یہ قوت ہمیشہ مؤثر رہے گی کیونکہ یہ مدافعت کے بغیر خلا میں متحرک ہے۔ لیکن زمین کی کشش ثقل کی قوت کے باعث زمین کی طرف بھی تو کھینچتا ہے نا، یہی بات بالکل ٹھیک۔ دونوں قوتیں ثابت یا مستقل کانسٹنٹ ہیں اور دونوں بیک وقت پر سرے کار رہتی ہیں، چنانچہ چاند زمین کے گرد گردش کرتا رہے گا۔ کیا یہ بات واقعہ اتنی سہل ہے؟ بالکل اتنی سہل، اور اس کا اتنا سہل ہونا ہی نیوٹن کا سارا نقطہ تھا۔ اس نے بذریعہ تجربہ ثابت کر دیا کہ چند قوانین فطرت کا اطلاق ساری کائنات پر ہوتا ہے۔ سیاروں کے مداروں کا حساب لگاتے وقت اس نے محض 2 قوانین فطرت کا اطلاق کیا جو گلیلیو پہلے ہی پیش کر چکا تھا۔ ان میں سے ایک انرشیا کا قانون تھا جسے نیوٹن نے اس طرح بیان کیا ہے: ایک جسم اس وقت تک حالت سکون یا راست خطی حرکت مستقیم میں رہتا ہے، یعنی سیدھا حرکت کرتا رہتا ہے، جب تک اسے کسی قوت کے ذریعے جو اس پر نافذ کر دی جائے اپنی حالت تبدیل کرنے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ دوسرے قانون یا کلیے کا عملی مظاہرہ گلیلیو سطح مائل پر کر چکا تھا، اور وہ قانون یہ ہے: جب کسی جسم پر 2 طاقتیں بیک وقت اثر انداز ہو رہی ہوں، جسم ہلیجی الیپٹیکل راستے پر متحرک ہو جائے گا۔ سیارے سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں؟ تو نیوٹن نے اس کی یہ تشریح کی ہے: ہاں، 2 غیر مساوی حرکتوں کے نتیجے کے طور پر سیارے سورج کے گرد ہلیجی مداروں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ پہلی حرکت راست خطی حرکت ہے جو انہیں تب ملی جب نظام شمسی وجود میں آیا۔ دوسری حرکت وہ حرکت ہے جو کشش ثقل کے باعث انہیں سورج کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ بڑی ماہرانہ تشریح ہے۔ بالکل، نیوٹن نے عملی مظاہرے سے ثابت کر دیا کہ متحرک اجسام کے بالکل انہی قوانین کا اطلاق پوری کائنات میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ یوں اس نے قرون وسطیٰ کے اس عقیدے کا ابطال کر دیا کہ آسمان پر اور قوانین کا اطلاق ہوتا ہے اور زمین پر اور کا۔ عالم کے آفتاب مرکز نظریے کی حتمی توثیق اور حتمی توضیح مل گئی تھی۔ البرٹو اپنی نشست سے اٹھا، اس نے 7 مائل اٹھائی اور ایک طرف رکھ دی، پھر اس نے کانچ کی گولی اٹھائی اور اسے اپنے دونوں کے درمیان کی میز پر رکھ دیا۔ صوفی سوچ رہی تھی یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے ترچھی لکڑی کے معمولی سے ٹکڑے اور کانچ کی گولی کی مدد سے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے۔ جب وہ سبز گولی کو جس پر ابھی تک سیاہی کے دھبے پڑے ہوئے تھے دیکھ رہی تھی، اسے بے اختیار زمین کی گلوب یاد آ گئی۔ اس نے کہا، اور لوگ یہ ماننے پر مجبور تھے کہ وہ کسی ایسے سیارے پر آباد ہے جو یوں ہی اٹکل پچو کہیں خلا میں معلق ہے۔ ہاں، مگر دنیا کے متعلق یہ نیا نظریہ کئی لحاظ سے بہت بڑا بوجھ تھا۔ یہ صورتحال تقریباً اس صورتحال کے مشابہ تھی جو بعد میں پیش آئی جب ڈارون نے یہ ثابت کیا کہ انسان جانوروں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کو مخلوقات میں اپنا خاص مقام سے کچھ ہاتھ دھونا پڑا، اور ان دونوں صورتوں میں کلیسا نے زبردست مزاحمت کی۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کیونکہ ان ساری نئی باتوں میں خدا کہاں رہ گیا تھا۔ تب معاملہ نسبتاً زیادہ آسان تھا جب زمین کو کائنات کا مرکز تصور کیا جاتا تھا اور خدا اور سیاروں کے متعلق فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ اوپر بالائی منزل پر ہیں۔ لیکن یہ عظیم ترین چیلنج نہیں تھا جب نیوٹن یہ ثابت کر چکا کہ کائنات میں ہر جگہ یکساں قوانین فطرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ آدمی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس نے شاید اس طریقے سے لوگوں کے خدا کی قدرت متعلقہ میں اعتقاد کو متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جہاں تک نیوٹن کا اپنا تعلق ہے اس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ قوانین فطرت عظیم اور قادر مطلق خدا کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان نے اپنے ذہن میں جو اپنی تصویر بنا رکھی تھی اسے زک پہنچی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نشاطہ ثانیہ کے زمانے سے لوگوں کو توان کراہن یہ بات قبول کرنا پڑ رہی ہے کہ وہ ایک ایسے سیارے پر زندگی گزار رہے ہیں جس کا وسیع و عریض کہکشاں میں اٹکل پچو انتخاب عمل میں آیا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اب بھی اس صورتحال سے پوری طرح نباہ کرنا سیکھا ہے یا نہیں، لیکن نشاطہ ثانیہ کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پہلے کی نسبت زیادہ مرکزی مقام حاصل ہے۔ میں پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ پچھلے زمانے میں زمین کائنات کا مرکز ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ فلکیات کے ماہرین کہہ رہے تھے کہ کائنات کا کوئی معین یا مطلق مرکز نہیں، سمجھا یہ جانے لگا کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی مراکز ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات میں کائنات کا مرکز بن سکتا تھا۔ آخا، میرا خیال ہے میں سمجھ گئی ہوں۔ نشاطہ ثانیہ کا نتیجہ نئی مذہبیت کی صورت میں برآمد ہوا جب سائنس اور فلسفہ آہستہ آہستہ الہیات سے اپنا ناطہ توڑنے لگے۔
ایک نئے عیسائی تقوی کی نمو ہونے لگی۔ پھر نشاط ثانیہ انسان کے متعلق نئے نظریے کے ساتھ وارد ہوا، اس کا اثر مذہبی زندگی پر پڑا۔ اب خدا کے ساتھ فرد کا ذاتی تعلق اس کے بحیثیت تنظیم کلیسا کے ساتھ تعلق سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، جیسے رات کو اکیلے عبادت کرنا۔ ہاں، یہ بھی قرون وسطیٰ کے کیتھولک مسلک میں گرجے کے اندر لتورے کی لاطینی زبان میں ادائیگی اور مسلک کی رسمی دعائیں مذہبی عبادت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ انجیل کی تلاوت صرف پادری اور راہب کرتے تھے، کیونکہ یہ صرف لاطینی زبان میں مہیا تھی، لیکن نشاط ثانیہ کے عہد کے دوران میں انجیل کے یونانی اور عبرانی زبانوں سے قومی زبانوں میں تراجم ہوئے۔ یہ ترجمے اس تحریک کے لیے جسے ہم تحریک اصلاح مذہب کہتے ہیں نہایت اہم تھے۔ مارٹن لوتھر، ہاں، مارٹن لوتھر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ اکیلا مسلح نہیں تھا۔ ایسے کئی کلیسائی مسلح بھی منظر عام پر آئے جنہوں نے رومن کیتھولک مسلک چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ان میں سے ایک روٹرڈیم ہالینڈ کا اراسمس تھا۔ لوتھر نے رومن کیتھولک مسلک سے اس لیے ناطا توڑ لیا کیونکہ وہ گناہوں کے معافی نامے خریدنے کے حق میں نہیں تھا۔ ٹھیک، ہاں، یہ ایک وجہ تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وجہ تھی لوتھر کا خیال تھا کہ خدا کا عفو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کلیسا یا اس کے پادریوں کی سفارش یا شفاعت کی ضرورت نہیں، اور نہ خدا کا عفو کلیسا سے معافی نامے خریدنے پر منحصر ہے۔ رومن کیتھولک مسلک نے 16ویں صدی کے وسط میں نام نہاد معافی ناموں کے خطوط کی تجارت پر پابندی لگا دی۔ خدا کو یہ سن کر غالباً خوشی ہوئی ہوگی۔ عمومی اعتبار سے لوتھر نے اپنے آپ کو ان بہت سی مذہبی رسوم اور عقائد سے دور کر لیا جو قرون وسطیٰ کے دوران میں کلیسائی تاریخ میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اوائل عیسائیت کی طرف لوٹنا چاہتا تھا جو نئے عہد نامے میں پائی جاتی ہے۔ صرف کتاب مقدس اس کا نعرہ تھا۔ اس نعرے کے ساتھ لوتھر بالکل اسی طرح عیسائیت کے سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتا تھا جس طرح نشاط ثانیہ کے انسان دوست آرٹ اور ثقافت کے قدیم سرچشموں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس نے جرمن زبان میں انجیل کا ترجمہ کیا اور یوں اس نے تحریری جرمن زبان کی بنیاد رکھ دی۔ اس کا ایمان تھا کہ ہر شخص کو انجیل پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے اور یوں ایک لحاظ سے اسے اپنا پادری خود بن جانا چاہیے۔ اپنا پادری خود، کیا یہ معاملے کو ضرورت سے قدرے آگے بڑھانا نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے ساتھ تعلق میں پادریوں کو ترجیحی مقام حاصل نہیں۔ عبادت کرنے والی لوتھری جماعتیں عملی وجوہ کے باعث مثلاً عبادت پہ رہنمائی کرنا یا پادری کے روزمرہ کے فرائض ادا کرنا پادریوں کو ملازم رکھتی تھی، لیکن لوتھر یہ نہیں مانتا تھا کہ کوئی شخص کلیسا کی رسوم ادا کر کے گناہوں سے خلاصی پا سکتا یا عفو خداوندی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان مفت کی خلاصی صرف ایمان کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ وہ اس عقیدے پر انجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد پہنچا تھا۔ چنانچہ لوتھر بھی نشاط ثانیہ کی خصوصیات کا حامل شخص تھا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اس میں نشاط ثانیہ کا ایک خصوصی وصف یہ تھا کہ وہ فرد پر اور فرد کے خدا کے ساتھ شخصی تعلقات پر زور دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے 35 سال کی عمر میں کسی استاد کی مدد کے بغیر خود ہی یونانی زبان سیکھی اور انجیل کے قدیم یونانی زبان سے جرمن میں ترجمہ کرنے کے مشقت طلب کام میں جت گیا۔ لوگوں کا لاطینی زبان پر اپنی زبان کو فوقیت دینا بھی نشاط ثانیہ کا خصوصی وصف تھا، لیکن فچینو یا لیونارڈو ونچی اطالوی آرٹسٹ مونالیزا کا خالق کی طرح لوتھر انسان دوست نہیں تھا۔ اراسمس آف روٹرڈیم جیسے انسان دوست بھی اس کے مخالف تھے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کے متعلق لوتھر کا نقطہ نظر کچھ زیادہ ہی منفی ہے۔ لوتھر نے بانگ دہل کہا تھا کہ پہلا گناہ کرنے اور فضل خداوندی سے محروم ہونے کے بعد انسان مکمل طور پر بد فطرت بن چکا ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ صرف خدا کے فضل سے بنی نوع انسان کی خطا معاف ہو سکتی ہے اور انہیں گناہ عظیم کی سزا سے رہائی مل سکتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ تو بڑی افسردہ کرنے والی باتیں ہیں۔ البرٹو کنوکس اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ننھی سبز و سیاہ گولی اٹھائی اور اپنے کوٹ کی اوپر کی جیب میں ڈال لی۔ 4 سے اوپر ہو گئے، صوفی نے دہشت زدہ ہو کر کہا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ کا اگلا عظیم باب بیروک ہے، لیکن مائی ڈیئر ہیلڈے، ہمیں یہ کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھنا ہوگا۔ کیا کہا آپ نے؟ صوفی اپنی کرسی سے اچھل پڑی۔ آپ نے مجھے ہیلڈے کہا ہے؟ بس زبان گوتا کھا گئی، سخت غلطی ہو گئی۔ مگر جب زبان گوتا کھاتی ہے اس میں پوری طرح اتفاق کا دخل نہیں ہوتا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ تم نے شاید اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہیلڈے کے باپ نے ہمارے منہوں میں اپنے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس حقیقت سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگا ہے۔ ہم تھکنے لگے ہیں اور اپنا دفاع ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ ہیلڈے کے باپ نہیں، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ البرٹو نے اتفاق میں سر ہلا دیا۔ مگر کیا میں ہیلڈے ہوں؟ صوفی، میں اب تھک چکا ہوں۔
تمہیں یہ بات سمجھنا ہوگی، ہمیں یہاں بیٹھنے 2 سے اوپر گھنٹے گزر چکے ہیں اور زیادہ تر گفتگو بھی میں ہی کرتا رہا ہوں۔ کیا تمہیں کھانا کھانے گھر نہیں جانا؟ صوفی کو محسوس ہوا جیسے وہ اسے زبردستی نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب وہ مختصر پیش دلان میں سے گزر رہی تھی، وہ بڑی شدت سے سوچتی جا رہی تھی کہ آخر اس سے وہ سہو کیوں ہوا کہ اس نے اسے صوفی کی بجائے ہیلڈے کہہ دیا۔ البرٹو اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ ہرمیز کھونٹیوں کی چھوٹی سی قطار کے نیچے سو رہا تھا، جن پر متعدد ملبوسات لٹک رہے تھے جو دیکھنے میں بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے، اور قیافہ یہی کہتا تھا کہ یہ لازماً تھیٹر کے ڈراموں میں استعمال ہوتے ہوں گے۔ البرٹو نے سر ہلا کر کتے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تمہارے ہاں آئے گا اور تمہیں بلا لائے گا۔ سبق کا شکریہ، صوفی نے کہا۔ وہ اضطراری طور پر اس کے ساتھ بغل گیر ہو گئی۔ جن استاذہ سے میرا واسطہ پڑا ہے، آپ ان سب میں بہترین اور مشفق ترین استاد ہیں، اس نے کہا۔ اس نے یہ کہا، سیڑھیوں کی جانب کھلنے والا دروازہ وا کیا اور باہر نکل گئی۔ جب دروازہ بند ہو گیا، البرٹو یہ کہتے سنائی دیا، ہماری بہت جلد پھر ملاقات ہوگی ہیلڈے۔ صوفی ان الفاظ کو چاٹتی رہ گئی۔ کیا اس کی زبان پھر غوطہ کھا گئی؟ لفنگا کہیں گا۔ صوفی تلملا رہی تھی۔ اس کے دل میں رہ رہ کر شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ واپس مڑے اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے، لیکن کسی چیز نے اسے روکے رکھا۔ جب وہ سڑک پر پہنچی، اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اب وہ گھر کیسے جائے گی؟ اتنا طویل راستہ پھر پیدل طے کرنا ہوگی۔ کیا مصیبت ہے! اگر وہ 6 بجے تک گھر نہ پہنچی اور وہ یقینی نہیں پہنچ سکے گی، اس کی امی پریشان بھی ہوگی اور اسے غصہ بھی آئے گا۔ وہ چند گز سے زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اچانک فٹ پاتھ پر اس کی نظر ایک سکے پر پڑی۔ یہ 10 کراؤن کا سکہ تھا اور بس کی ٹکٹ بالکل اتنے کی آتی تھی۔ صوفی کو بس اسٹاپ کا راستہ مل گیا۔ وہ وہاں جا کھڑی ہوئی اور مین اسکوائر کی بس کا انتظار کرنے لگی۔ مین اسکوائر میں اسے نئی ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسی ٹکٹ پر دوسری بس میں سوار ہو سکتی اور اپنے گھر کے تقریباً عین سامنے اتر سکتی تھی۔ جب وہ مین اسکوائر کے بس اسٹاپ پر کھڑی دوسری بس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اچانک سوچنے لگی، آخر اس کی قسمت کیوں جاگ گئی اور عین اسی لمحے 10 کراؤن کا سکہ کیوں مل گیا، جبکہ اسے اس کی اشد ضرورت تھی؟ کیا ہیلڈے کا باپ اسے یہاں چھوڑ گیا ہے؟ اسے ایسی جگہوں پر اشیاء چھوڑنے میں بڑی مہارت حاصل ہے جہاں سے وہ آسانی سے مل سکتی ہیں۔ ہاں، لیکن اگر وہ لبنان میں ہے، پھر وہ یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور البرٹو کی زبان نے غوطہ کیوں کھایا تھا؟ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ صوفی پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر میں سردی گھس گئی۔